मेरा नाम मोहम्मद अदीब है। तकरीबन 52 वर्ष पहले मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपनी अलीगढ़ की बिरादरी से और बिलखुसूस उन सारे सेकुलर हिंदू भाइयों से, और बल्कि जितने भी हिंदुस्तान के दानिश्वर इसको सुन रहे हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, मैंने चंद दिन पहले एक आवाज़ दी थी कि हिंदुस्तान में या दुनिया में भी जो मीडिया ने जो काम किया है, सबको मालूम है कि यहूदियों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में मीडिया पे कब्जा किया और दुनिया को जहन्नुम बना दिया। जब से 6-7 साल से आरएसएस ने मीडिया पे कब्जा किया, मेरे मुल्क के पड़ाखे उड़ गए। इस मुल्क की सांझी विरासत जिस पे हमको नाज था, उस मुल्क को हमने अपनी कौम को बांटा था, इस्लामिक मुल्क तोड़ा था, सेकुलर मुल्क बनाया था। हमने जिना को ठुकराया था, गांधी को अपनाया था। आज उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर कभी कभी ये ख्याल आता है कि कहीं गलती तो नहीं हुई। हकीकत ये है कि हमने अपनी सोच नहीं बढ़ाई, हमने सोचा नहीं, हम माजी में रहे, मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देखा, मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाया। इस वक्त दुनिया में जो लोग काबिज हैं, उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मीडिया का मतलब हम लोग जानते थे कलमकार होता है, सहाफ़ी होता है। वो अगर बिक जाए तो ज़मीन पर एक बोझ है, लेकिन अगर वो महफूज रहे तो हवाओं के रुख बदलता है। इन सब लोगों ने मीडिया पे कब्जा कर लिया और हमारी मिल्लत ने कभी इसकी तरफ फिक्र ही नहीं करी। जब मैंने देखा कि एक सहाफ़ी वायर चैनल चला सकता है बहुत महदूद मसाइल से, और उसकी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में और गार्जियन में छप सकती हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। बिलखुसूस अलीगढ़ की दरसगाह के वो तालिब इल्म उस ज़मीन से निकले थे जिन्होंने न जाने कितने मुदब्बिर, मुफक्किर, सहाफ़ी, साइंटिस्ट क्या नहीं पैदा किए। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने वहाँ से फजीलत करी, अपनी दुनिया बसाई, दौलत से मोहब्बत की, अपनी ज़िंदगी अपने आप जी के चले गए। याद रखिए, इंसान याद नहीं रखा जाता, अमल याद किया जाता है। हमने कोई अमल किया ही नहीं कि हमको कोई याद करे। इसलिए हमने ये फैसला किया और हमारे कुछ दोस्तों ने एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखा सवेरा, और उसमें हमारे साथी ट्रस्टी जो हैं प्रोफेसर त्रिपाठी, वो जेएनयू के, विपिन कुमार त्रिपाठी, वो जेएनयू के बड़े एमिनेंट प्रोफेसर और बहुत ही नोन गांधीनियन है। हम लोगों ने कहा कि जब तक कि हमारा अपना मीडिया नहीं होगा, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। मेरे अपने मीडिया का मतलब ये न कहिए कि ये मुस्लिम मीडिया होगा, बल्कि ये मुस्लिम फाइनेंस, मुस्लिम का बनाया हुआ मीडिया होगा जिसको सेकुलर हिंदू चलाएगा। इसके लिए हमने खाका तैयार किया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 मेंबर को भी अगर ये तैयार कर लें कि तुम 100 रुपये महीने दोगे, तो इसका मतलब हमें 10 लाख रुपए महीना हमारी आमदनी थी। इस पे हमारा ये ख्याल हुआ कि हम 4-5 बच्चों को कंप्यूटर पे बिठाल कर, और वो जो दिन भर ये झूठ बोलती है हुकूमत और मीडिया, इसकी सदाकत मालूम करे। रात को हम 1 घंटे के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के जो प्रोमिनेंट एंकर्स हैं, सेकुलर हिंदू एंकर्स हैं या मुसलमान एंकर्स हैं, वो उसको बयान करें, वो खबर जो टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाती है, और वो खबर जिससे कि ये नफरतें फैलाते हैं, उसकी तरदीद की जा सके। इसमें मैं बहुत मायूस था कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। आप यकीन कीजिए, जिस तरीके से मेरी कौम जागी
اور جو مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب جب اتنی رقم آ رہی ہے تو پھر میں نے جو چینلز آلریڈی نیشنل چینلز ہیں ان سے نیگوسیشن شروع کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے آورز خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں آور دے دیجئے، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہمارے پاس جتنی شکت ہوئی پیسے کی ہم وہ ان سے لیں گے۔ فی الحال انیشلی ہم بہت جلد شروع کریں گے سنڈے کو 1 دن، جس میں مختلف سبجیکٹ کے لوگ، اگر کوئی فائنانس کا آدمی ہے پرومیننٹ ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر کا، اس سے ہندوستان کی معیشت کے اوپر گفتگو کرائیں گے، اور کرانے والا کوئی پرومیننٹ اینکر ہوگا، وہ کتنی بھی رقم لے گا ہم اس کو دیں گے۔ اسی طرح سے سوشل ایکٹیوسٹ دوسرے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے انٹرویوز پہ دیں گے، ڈیبیٹ کرائیں گے، اور وہ خبریں جو ہم نے ہفتے بھر چلائی ہیں اور اس کے ردعمل جو ہوا ہے اس کو اس پہ دکھائیں گے۔ اس کا مجھے جس طریقے سے سپورٹ ملا اس میں مجھے بڑا حوصلہ مل گیا۔ یقین کیجئے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم سب بے ہوش ہو گئے، ہم سب کو کسی کی فکر نہیں رہ گئی۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کر طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا ہے، وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ کیسے کیا جائے گا، یہ تو کروڑوں کا کام ہے۔ آپ یقین کیجئے این ڈی ٹی وی نے بھی دوردرشن سے 1 گھنٹے کا سلاٹ لے کر انہوں نے چینل پورا بنا لیا۔ اسی طریقے سے آج این ڈی ٹی وی پر بی بی سی کا 20 سے 25 منٹ کا سلاٹ بی بی سی نے خرید لیا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے ہم نے ایک خاکہ تیار کیا، ہم آپ کے سامنے وہ خاکہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ کسی کا نہ ہو، نہ میرا ہو نہ آپ کا ہو، ان سب کا ہو، ان سیکولر ہندو بھائیوں کو بھی۔ میں نے سینکڑوں فون میں روز سنتا ہوں، مجھے ملتے ہیں، مجھے احساس دلاتے ہیں کہ ابھی ایک کام اور باقی ہے جو میرے سپورد اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا ہے، میرے قوت مجھ کو دیتے ہیں، تو اس میں اگر 100 فون مسلمان بھائیوں کے آتے ہیں تو 25 فون 20 فون میرے ہندو سیکولر بھائیوں کے بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی آج اتنی ہی مشکل میں ہے۔ ہم کو جاگنا ہوگا، ہم جو پیسے بڑھتے جائیں گے اس میں خرچ کرتے جائیں گے، اور اس کو ہم اس طرح سے چلائیں گے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، اور پروفیشنل لوگوں کی ایک قطار لگ گئی ہے جو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، ان کو میں اس بات کا ایشورنس دے رہا ہوں کہ میں جب اس قابل یہ ٹرسٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کی سروسز لیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں جو شروعاتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فری سروس دیں گے۔ ہمارا انیشل پروگرام یہ ہے کہ فرسٹ سٹیپ میں انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں جس کو ہم نے سرچ بھی شروع کر دی ہے، کہہ بھی دیا ہے، وہ نوجوان بچے کمپیوٹر کے بیٹھ کر اور وہ لوگ جو کنٹینٹ ہے اس کو تیار کریں گے، وہ کنٹینٹ تیار ہوگا اور پھر وہ تیار ہو جائے گا جو ہم رات کو ڈسپلے کریں گے۔ یہاں تک کہ میرے کچھ عزیز دوست جو دنیا میں مختلف جگہوں پر جرنلزم میں بڑا نام پیدا کر چکے ہیں، مجھے حیرت ہوئی، انہوں نے بھی مجھ کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ اب ہمارا صرف اتنا سا کام ہے، مجھ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر دے دو۔ میں اکاؤنٹ نمبر اس لیے نہیں دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ فرض کیجئے آپ کی رقم میرے پاس آ گئی اور میں اس کو پورا نہیں کر پایا تو یہ چندے کی رقم لے کے میں مرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں ہر اینگل پر اس محدود ذرائع میں اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہر طرح چاہتا ہوں کہ سارے کارنرز جڑ جائیں۔ جس دن ہم کو یہ احساس ہو گیا اس دن ہم آپ کو اپنا نمبر، اس ٹرسٹ کا نمبر ڈال دیں گے۔ یہ ٹرسٹ اوپن ہے، سب کا ہے، جو جب چاہے اکاؤنٹس کو چیک کرے اور جب چاہے وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک فیصلہ اور کیا ہمارے ساتھیوں نے بیٹھ کے کہ ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ان کے ذرائع محدود ہیں، ان کی آمدنی محدود ہے،
ہم نے دسیوں لوگوں سے، مختلف اسٹیٹ کے لوگوں سے جو اپنی اپنی اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے اس کی اگر صحیح خبر ہوئی اور بہتر خبر ہوئی، ہم اس کو اپنے چینل پہ دکھائیں گے. اور اگر ہم نے ایک مہینے میں فرض کیجئے ان کے 4 یا 5 ان کی نیوز کو ہم نے فلیش کیا ان کے نام کے ساتھ، تو ہم ان کو اگر 20 سے 25 ہزار روپے مہینہ دے دیتے ہیں تو ان لوگوں کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جائے گی، اور ہم کو اس گاؤں کھلیان کھیتوں سے وہ خبریں ملیں گی جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم کو کوئی رپورٹر نہیں رکھنا ہے. ہم ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر سے وہ نیوز پک کریں گے اور اس کو پے کریں گے. اور یہ ہمارا مقصد ہے. ابھی میرے پاس بہار کے ایک سینئر جرنلسٹ جو این ڈی ٹی وی میں 26 سال سے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس وقت بہار بہت اہم مسئلہ ہے، ہم وہاں کے لوکل ٹیلی ویژن سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے آئے تو ہم وہاں پر بھی ایک آور خریدیں گے اور ان لوگوں کو انکریج کریں گے سوشل میڈیا پہ. یقین کیجئے گا، مجھے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ہندوستان میں اب ٹیلی ویژن کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ہم لوگ اب سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم اس کو ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. جتنی رقم آتی جائے گی، ہم سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے 100 روپے کیوں رکھے ہیں؟ میں نے کہا میں نے اس لیے رکھے کہ ایک عام آدمی بھی اس میں جڑنے کی کوشش کرے. 100 روپے پابندی نہیں ہے، یہ منیمم اماؤنٹ ہے کہ آپ ہم سے جڑ جائیے. نہ کوئی ہم کو کسی طرح کا اشتہار دے گا، نہ کوئی رئیس زیادہ اس میں آئے گا. اس میں ہم سب آپ لوگ مل کے آئیں گے. میری علی گڑھ کی برادری سے بالخصوص یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اکیلے دم پر لڑ لیں تو یقین کیجئے یہ 10,000 نہیں، یہ 1,00,000 ممبر پر منتھ ایک میڈیا ہاؤس چلا سکتے ہیں جس کی کمانڈ آپ کے پاس ہوگی. مجھے یہ بھی سجیشن آیا کہ ہم لوگ پیسہ جمع کریں اور چینل کے شیئرز خرید لیں. میں نے کہا شیئرز خرید کے کیا ہم کو یہ پاور ہوگی کہ ہم ان مظالم کو دکھا سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی جوڈیشری سو گئی ہے، ہم یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی پولیس دہشت گرد ہو گئی ہے، ہم کیا یہ بتا سکیں کہ اس ملک میں آواز اٹھانا جرم ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں معصوم بچے جنہوں نے ملک کی حفاظت اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی تھی وہ دیش دروہیوں کے نام پر روز پکڑے جاتے ہیں. ہم کیا یہ بتا سکیں گے؟ اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا، میری مسرت کا علم نہیں ہے، میں اس قدر مجھے خوشی ہے کہ میری قوم نے جو سوچ میں رہا تھا وہ میری قوم بھی سوچ رہی ہے. اسی لیے کہتا ہوں یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو ساقی. محفول تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اڑ بھی گئے کچھ آ بھی گئے. حقیقت تو یہی ہے. میں آپ سے خدا حافظ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کے ساتھ بات میرے دل کی یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں. بہت بہت شکریہ.